अस्सलाम वालेकुम। आप मशरक डिजिटल का न्यूज़ बुलेटिन देख रहे हैं। मैं मोहम्मद शुएब वैंस हूँ। हम अपने न्यूज़ बुलेटिन में शामिल करेंगे लाहौर समेत पाकिस्तान भर से खबरें और रिपोर्ट्स। देखते हैं अब तक की हेडलाइंस। कश्मीर पर भारतीय कब्जे के 77 साल मुकम्मल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम सियाह मनाया गया। हाफजाबाद, दीपालपुर, खुशाब और कमालिया में भी यौम सियाह पर रैलियों का इनेकाद। ऐप का फैसलाबाद डिवीजन का अहम इजलास सदारत राना सजाद अहमद खान, ज़ैगा महमूद भट्टी ने की। फैसलाबाद के पार्कों की खूबसूरती, प्लांटेशन और मेंटेनेंस का काम शुरू। फैसलाबाद में पाक अफ्रीका क्रिकेट सीरीज की सिक्योरिटी के हवाले से इजलास, इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। जमात इस्लामी पंजाब वस्ती के ज़ेर एहतमाम हक दो किसान को बचा लो पाकिस्तान को रोड कारवां जारी। जमात इस्लामी यूनियन काउंसिल पहाड़ियां वाली के ज़ेर एहतमाम मिंबर कन्वेंशन का इनेकाद। हाफजाबाद में महकमे ज़राअत व तहफ़्फ़ुज़ मौलियात की इंसदाद स्मोक टीमों की कार्रवाइयाँ जारी। हाफजाबाद और पिंडी मटिया में फूड सेफ्टी टीमों के मुज़र सेहत अशिया की फरोख्त और तैयारी पर जुर्माने। 4 साल कबल शुरू होने वाला जदीद DHQ हॉस्पिटल ताहाल मुकम्मल न हो सका। दीपालपुर में बुलंद आवाज़ गाना चलाने पर एक और मुकदमा दर्ज, ट्रैक्टर ड्राइवर गिरफ्तार। वजीराबाद में ट्रेन तले एक शख्स कुचला गया, एक शदीद जख्मी, हालत नाजुक। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान कमर की इंजरी के बहस एशियन सीरीज के पहले टेस्ट से बाहर। और मिस अमेरिका का मुकाबला का ताज रियासत नब्रास्का की ऑडी एक्रेट के सर सजा दिया गया। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। हम हैं आपकी आवाज़। हम पहुंचाएंगे पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर आप तक। हम करेंगे हालात हाजरा का बेखौफ तज्जिया और रखेंगे आपको आपके इर्द गिर्द की हर खबर से बाखबर। सबसे पहले ये है मशरिक डिजिटल, जहां सहाफत सिर्फ सहाफत नहीं, एक मिशन है। आज ही मशरिक डिजिटल की टीम का हिस्सा बने। सहाफत की आज़ादी और वकार के लिए, इज्जत, शोहरत और पहचान के लिए, नुमाइंदगी के लिए अभी राब्ता करें। मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर भारतीय कब्जे के 77 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और दुनिया भर में यौम सियाह भरपूर अंदाज में मनाया गया। इस मौके पर कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती और भारतीय मुजालिम के खिलाफ एहतजाजी रैलियाँ, वॉक्स, सेमिनार्स और तस्वीरी नुमाइशों का एहतमाम किया गया। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से डी चौक तक मरकजी यकजहती वॉक का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ वजारतों, तुलबा, सिविल सोसाइटी और आम शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शाहराह दस्तूर, पार्लियामेंट हाउस और डी चौक पर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के बैनर्स और पोस्टर अवेजा किए गए। मुल्क के दीगर बड़े शहरों लाहौर, कराची, पिशावर, मुजफ्फराबाद और गिलगित में भी यौम सियाह के सिलसिले में एहतजाजी वॉक्स और रैलियां निकाली गई। सुबह 10 बजे कश्मीरी शहदा की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। इस मौके पर मुकर्ररीन ने आलमी बिरादरी से मुतालबा किया कि वो मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले, कश्मीरी अवाम को उनका हक के खुद इरादियत दिलाने में किरदार अदा करे। इसी तरह यौम सियाह के मौके पर हाफजाबाद में भी कश्मीरी मुसलमानों पर भारत की जानिब से मुजालिम ढाने पर यौम सियाह की तकरीबात का इनेकाद किया गया। मशरक डिजिटल के बिलाल मुनीर तारड़ की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िलाई इंतज़ामिया हाफजाबाद की जानिब से कश्मीर पर भारत के गासबाना कब्जा और जुल्म सितम के खिलाफ सरकारी दफातर पर स्याह परचम लहराए गए। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक की क़यादत में डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स से एहतजाजी रैली भी निकाली गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तनवीर यासीन, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल हमदुल्ला, असिस्टेंट कमिश्नर नरजिस खातून जाफरी, AC पिंडी बटिंग जवाद हुसैन मलिक समेत ज़िलाई इंतज़ामिया, पुलिस, रेस्क्यू 112 और दीगर महकमों के अफसरान, मुलाजमीन और शहरियों ने शिरकत की। शुरका रैली ने स्याह परचम, बैनर्स और फ्लैक्सेस उठा रखे थे। रैली के शुरका ने कश्मीरी मुसलमानों पर होने वाले भारतीय मुजालिम के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक का कहना था, भारत ने 1947 से कश्मीर पर गैर कानूनी गासबाना कब्जा कर रखा है। भारतीय फौज बेगुनाह निहत्थे कश्मीरी मुसलमान मर्दों, ख़वातीन, नौजवानों और बच्चों पर जुल्म सतम ढा रहा है। तहरीक आज़ादी की इस जदोजहद में हज़ारों कश्मीरी मुसलमानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, लेकिन आज भी कश्मीरी मुसलमान भारत के मुजालिम बर्दाश्त किए हुए हैं। अक़वाम आलम को कश्मीर पर होने वाले भारतीय जुल्म सतम और नाजायज़ कब्ज़ों पर नोटिस लेते हुए कश्मीरियों को भारत के तसल्लुत से आज़ाद करवाना चाहिए। दीपालपुर में भी यौम सियाह के मौके पर ज़िलाई इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम तकरीब और अज़ीम शान रैली का इनेकाद किया गया। मशरक डिजिटल के अब्दुल जब्बार मोहसिन की रिपोर्ट के मुताबिक मेंबर कौमी असम्बली चौधरी रियाजुल हक जज और डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जवेद की ज़ेर क़यादत रैली में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। रैली में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। शुरका ने पाकिस्तान और कश्मीर के झंडे उठा रखे थे। रैली के शुरका कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाए कश्मीर में जारी भारतीय मुजालिम के खिलाफ नारे लगाते रहे। इस मौके पर MNA चौधरी रियाजुल हक ने कहा, मकबूजा कश्मीर पर भारत ने 78 सालों से मुजालिम का सिलसिला जारी रखा हुआ है। कश्मीरी अवाम मुसलसल अपनी आज़ादी की जदोजहद जारी रखे हुए हैं।
ڈپٹی کمشنر احمد عثمان جاوید کا کہنا تھا، آج کے دن کا مقصد پوری دنیا کو بتانا ہے کہ ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان ہر فرم پر ان کی اصولی موقف کی حمایت جاری رکھے گا۔ ریلی کے اختتام پر کشمیری شہداء کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی گئی۔ اسی طرح خوشاب میں بھی یوم سیاہ کے موقع پر ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ڈی آفس کمپلیکس تا ڈی سی آفس مین گیٹ تک یکجہتی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ خوشاب سے سید حسنین شاہ کی رپورٹ کے مطابق ریلی کی قیادت ڈپٹی کمشنر خوشاب فروا عامر ممبر قومی اسمبلی ملک شاکر بشیر اعوان نے کی۔ ریلی کے آغاز سے قبل شرکاء نے علامتی طور پر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی۔ واک میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل خوشاب، غزالہ کنول سمیت دیگر محکموں کے افسران، طلباء اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء کے ہاتھوں میں کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی اور بھارتی مظالم کے خلاف پلے کارڈز اور بینرز تھے۔ اس موقع پر MNA ملک شاکر بشیر اعوان نے کہا، ریلی کا مقصد عالمی برادری کی توجہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی جانب مبذول کرانا ہے۔ پاکستان ہر فورم پر کشمیری عوام کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ واقع کے اختتام پر شہداء کشمیر کے ایصال ثواب اور ملک پاکستان کی سلامتی کی دعا کی گئی۔ کمالیہ سے مشرق ڈیجیٹل کے نجم الحسن بابر کی رپورٹ کے مطابق کشمیر بلیک ڈے کے حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر اقرا ناصر کی زیر قیادت AC آفس تا کلمہ چوک تک ریلی نکالی گئی۔ چیف آفیسر علی رضا، تحصیلدار حافظ محمد شکیل، ریسکیو اہلکاران سمیت دیگر محکمہ جات کے سربراہان و ملازمین سمیت طلباء و شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر اقرا ناصر نے کہا، 27 اکتوبر 1947 انسانی تاریخ میں ایک سیاہ دن ہے جس دن بھارت کی جانب سے کشمیری عوام پر ظلم و ستم کی داستان رقم کی گئی۔ بھارت نے تمام انسانی حقوق رونتے ہوئے کشمیر کے علاقے میں زبردستی اپنی فوج داخل کی اور وہاں کے عوام کو اپنے حق خود ارادیت سے محروم کر دیا۔ اقرا ناصر کا کہنا تھا، بین الاقوامی برادری اور انسانی حقوق کے ادارے کشمیری عوام پر ظلم کے خاتمے اور انہیں آزادی سے جینے کا حق دلانے کے لیے مثبت کردار ادا کریں۔ سانگلہ ہل میں بھی مقبوضہ کشمیر کے ساتھ الحاق و یکجہتی کے اظہار کے لیے یوم سیاہ کے موقع پر میونسپل کمیٹی آفس سے ایک ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر اسامہ امانت اور چیف آفیسر بلدیہ ملک خرم افتخار نے کی۔ مشرق ڈیجیٹل کی رپورٹ کے مطابق ریلی میں سرکاری محکموں کے افسران، وکلاء، تاجران، طلباء، علماء کرام، سول سوسائٹی، صحافی برادری اور شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ شرکاء نے کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے آزادی کے حق میں نعرے بلند کیے اور کشمیری عوام کے حق میں بینرز بھی اٹھا رکھے تھے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر سانگلہ ہل اسامہ امانت نے کہا، یوم سیاہ کشمیری عوام کی قربانیوں کو یاد دلانے کا دن ہے۔ پاکستان ہمیشہ اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کی جدوجہد آزادی تک جاری رہے گی۔ مشرق ڈیجیٹل کے محمد نعیم سیر کی رپورٹ کے مطابق فورٹ عباس میں بھی یوم سیاہ کے موقع پر کشمیری عوام پر بھارتی غازمانہ قبضے اور مظالم کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں انتظامیہ، سرکاری افسران، مختلف محکموں کے ملازمین، سول سوسائٹی کے نمائندوں، طلباء اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے کشمیر بنے گا پاکستان، بھارت مرد آباد اور حق خود ارادیت زندہ باد کے نعرے لگائے۔ مقررین نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ان کا حق خود ارادیت دلانے کے لیے کردار ادا کرے۔ ریلی کے اختتام پر کشمیر کی آزادی اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ ایپکا فیصلہ آباد ڈویژن کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔ ڈویژنل آفس محکمہ انہار میں ہونے والے اجلاس کی صدارت صوبائی نائب صدر ایپکا پنجاب رانا سجاد احمد خان اور ذیغہ محمود بھٹی صدر ایپکا فیصلہ آباد ڈویژن نے کی۔ فیصلہ آباد سے شبیر آزاد کی رپورٹ کے مطابق اجلاس میں احمد نواز بلوچ سرپرست اعلیٰ ایپکا ڈویژن، مختار حسین بلوچ جنرل سیکرٹری ایپکا، رانا عتیق الرحمان سینئر نائب صدر ایپکا، رانا بابر حسین نائب صدر ایپکا، رانا نذیر حسین نائب صدر ایپکا سمیت دیگر عہدیداران نے شرکت کی۔ اجلاس میں پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ملازمین کے خلاف مسلسل ناانصافیوں پر تشویش کا اظہار کیا گیا اور مطالبہ کیا گیا کہ پنجاب حکومت پینشن کٹ 17(1) کا ظالمانہ نوٹیفیکیشن فوری طور پر واپس لے اور اداروں کی نجکاری فی الفور ختم کرے۔ گروپ انشورنس کی رقم جو سروس کے دوران تنخواہ سے کاٹی جاتی ہے، اس کو ریٹائرمنٹ پر واپس کیا جائے، ورنہ ایپکا پاکستان بھرپور احتجاج کرے گی۔ شرکاء اجلاس نے رانا کاشف کو سمندری ڈرینج ڈپارٹمنٹ میں تعیناتی پر مبارکباد دی اور گلدستہ پیش کیا۔ اب بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ہم ہیں آپ کی آواز، ہم پہنچائیں گے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر آپ تک۔ ہم کریں گے حالات حاضرہ کا بے خوف تجزیہ اور رکھیں گے آپ کو آپ کے ارد گرد کی ہر خبر سے باخبر۔ سب سے پہلے یہ ہے مشرق ڈیجیٹل، جہاں صحافت صرف صحافت نہیں، ایک مشن ہے۔ آج ہی مشرق ڈیجیٹل کی ٹیم کا حصہ بنے۔ صحافت کی آزادی اور وقار کے لیے، عزت، شہرت اور پہچان کے لیے
نمائندگی کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ فیصل آباد سے مزید خبریں شامل کرتے ہیں، جہاں پر ڈائریکٹر پی ایچ فیصل آباد دلاور خان کی ہدایت پر اقبال ٹاؤن میں پارکوں کی خوبصورتی، پلانٹیشن اور مینٹیننس کا کام شروع کر دیا گیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر شہباز احمد نے اتحاد پارک، ڈی ٹائپ کالونی سمیت دیگر پارکوں میں موسمی پودے اور پنیریاں لگائے۔ فیصل آباد سے ایک اور خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں سی پی او صاحبزادہ بلال عمر نے پاک افریقہ کرکٹ سیریز کی سیکیورٹی کے حوالے سے اجلاس میں شرکت کی۔ میٹنگ میں ایس ایس پی آپریشن بشرا جمیل، ایس ایس پی انویسٹیگیشن ناصر محمود باجوہ، ٹاؤن ایس پیز اور دیگر پولیس افسران بھی موجود تھے۔ پاک افریقہ میچز کے حوالے سے سیکیورٹی، ٹریفک اور دیگر انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر سی پی او صاحبزادہ بلال عمر نے ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا، کرکٹ ٹیموں کے روٹ اور اسٹیڈیم کی سیکیورٹی کے لیے فول پروف انتظامات کیے جائیں اور ایس او پیز پر مکمل عمل درآمد کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ کسانوں کے معاشی قتل کے خلاف جماعت اسلامی پنجاب وسطی کے زیر اہتمام حق دو کسان بچا لو پاکستان رواں دواں۔ نشتر ٹاؤن سے محمد شاہ زیب کی رپورٹ کے مطابق کسان روڈ کارواں کی قیادت امیر جماعت اسلامی پنجاب مولانا محمد جوید قصوری اور سردار ظفر حسین ایڈوکیٹ کر رہے ہیں۔ اس موقع پر سردار نور احمد ڈوگر، حاجی محمد رمضان، پاکستان کسان سیکرٹری اطلاعات جماعت اسلامی ضلع قصور کا کہنا تھا، جماعت اسلامی کا روڈ کارواں دراصل کسان دشمن پالیسیوں کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے۔ موجودہ حکومت کی غیر منصفانہ زرعی پالیسیاں کسانوں کو تباہی کے دہانے پر لے آئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی کسانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہر فورم پر آواز بلند کرتی رہے گی۔ اسی طرح جماعت اسلامی یونین کونسل پاڑیاں والی کے زیر اہتمام ممبر کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ عوامی کمیٹیوں کے عہدیداران سمیت جماعت اسلامی کے ممبرز کی بڑی تعداد نے کنونشن میں شرکت کی۔ منڈی بہاؤالدین سے فیض رسول مرزا کی رپورٹ کے مطابق کنونشن سے نیب امیر جماعت اسلامی صوبہ پنجاب حافظ تنویر احمد نے خطاب کرتے ہوئے کہا، جماعت اسلامی نے ملک بھر میں ایک تحرک پیدا کر دیا ہے، کریا عوامی کمیٹیاں بن رہی ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان کی قیادت میں بنو قابل پروگرام گیم چینجر بن رہا ہے۔ انہوں نے کہا، نومبر میں ہونے والا 3 روزہ اجتماع عام نظام کو بدل دینے والی تحریک کا آغاز ثابت ہوگا۔ کنونشن سے سابق ممبر ضلع کونسل محمد ریاض وڑیچ، سیف اللہ صاحی، سید اجاز حسین خیالی، رکن ضلعی مجلس شورا جماعت اسلامی محمد نذیر شیراز، امیر زون ظہیر بابر اسد، مرزا احسان ظفر، شبیر احمد گل نے بھی خطاب کیا۔ گلگت میں تکافل اسلامی انشورنس کے فروغ کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مشرق ڈیجیٹل کے شکور اعظم رومی کی رپورٹ کے مطابق اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کے سب زونل ہیڈ تکافل نارتھ چودھری محمد طارق نے گلگت زون میں نمائندگان سے خطاب کرتے ہوئے کہا، تکافل ایک مکمل اسلامی انشورنس نظام ہے جسے اسلامی نظریاتی کونسل نے شرعی طور پر جائز قرار دیا ہے۔ تکافل کا نظریہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا اور آج مفتی تقی عثمانی کی شرعی رہنمائی میں جدید شکل اختیار کر چکا ہے۔ چودھری طارق کا کہنا تھا، پاکستان کی 25 کروڑ آبادی میں سے صرف 1 کروڑ افراد انشورنس سے مستفید ہیں، جبکہ گلگت بلتستان کی 22 لاکھ آبادی میں سے اب بھی 21 لاکھ لوگ اس سہولت سے محروم ہیں۔ تکافل سود سے پاک باہمی تعاون پر مبنی نظام ہے جو لوگوں کو شرعی بنیادوں پر مالی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ تقریب سے زونل ہیڈ سخی مدد، سیکٹر ہیڈ علی مدد اور مینیجر HR جعفر حسین نے بھی خطاب کیا۔ حافظ آباد اور پنڈی بٹیاں میں مضر صحت اشیاء کی فروخت پر 19 فوڈ پوائنٹس یونٹس کو 1,14,000 کے جرمانے، ملک کلیکشن سینٹر پر مقدمہ درج کرا دیا گیا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے حکم پر ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن کی سربراہی میں فوڈ سیفٹی ٹیموں کی کارروائیوں کے دوران حافظ آباد میں انتہائی ناقص انتظامات پر 2 فوڈ پوائنٹس کی پروڈکشن بند کر دی گئی، جبکہ پنڈی بٹیاں میں دودھ کے ٹیسٹ فیل ہونے پر کلیکشن سینٹر پر مقدمہ درج کروا دیا گیا۔ ترجمان فوڈ اتھارٹی کے مطابق چلر ضبط کر کے ملک کلیکشن سینٹر اصلاح تک بند کر دیا گیا۔ بھاری مقدار میں ممنوعہ اور ایکسپائرڈ اجزاء اور مٹھائی موقع پر ہی تلف کر دی گئی۔ حافظ آباد سے ایک اور خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر ڈپٹی کمشنر حافظ آباد کی ہدایت پر محکمہ زراعت اور تحفظ ماحولیات کی انسداد اسموگ ٹیموں کی جانب سے موٹر وے اور دیگر علاقوں میں کارروائیاں جاری ہیں۔ مشرق ڈیجیٹل کے بلال منیر تارٹ کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق نے محکمہ زراعت تحفظ ماحولیات کے افسران کو ہدایت کی ہے، اسموگ کے تدارک کے لیے موٹر وے اور دیگر علاقوں میں سخت مانیٹرنگ کی جائے اور جو لوگ فصلوں کی باقیات جلانے یا اسموگ و فضائی آلودگی کا باعث بن رہے ہیں ان کے خلاف فوری اور سخت ایکشن لیا جائے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت محمد یوسف کا کہنا تھا کہ محکمہ زراعت کی انسداد اسموگ ٹیمیں ضلع بھر میں مسلسل نگرانی کر رہی ہیں۔ فصلوں کی باقیات جلانے والے متعدد کسانوں زمینداروں کو 3 لاکھ سے زائد جرمانہ بھی کیا جا چکا ہے، جبکہ محکمہ زراعت کے افسران مختلف دیہاتوں میں جا کر کسانوں زمینداروں کو فصلوں کی باقیات کو آگ نہ لگانے کے حوالے سے خصوصی آگاہی بھی دے رہے ہیں تاکہ اسموگ اور فضائی آلودگی پر قابو پایا جا سکے۔
جعلی دودھ کی قصور سے لاہور سپلائی کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا۔ مشرق ڈیجیٹل کے محمد شہزاد کی رپورٹ کے مطابق مصطفیٰ آباد میں ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن زیر نگرانی کیمیکل ملا زہریلا دودھ بنانے والا مافیا کے خلاف رات گئے کارروائی کرتے ہوئے فوڈ سیفٹی ٹیموں نے 650 لیٹر جعلی دودھ تلف کر دیا۔ ترجمان فوڈ اتھارٹی کے مطابق فوڈ سیفٹی ٹیموں نے طویل ریکی کے بعد رکشے میں دودھ کی ترسیل کو ناکام بنایا۔ دودھ برادر رکشے کو قبضے میں لے کر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کروا کے پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ اب بڑھتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ہم ہیں آپ کی آواز، ہم پہنچائیں گے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر آپ تک، ہم کریں گے حالات حاضرہ کا بے خوف تجزیہ اور رکھیں گے آپ کو آپ کے ارد گرد کی ہر خبر سے باخبر۔ سب سے پہلے یہ ہے مشرق ڈیجیٹل، جہاں صحافت صرف صحافت نہیں، ایک مشن ہے۔ آج ہی مشرق ڈیجیٹل کی ٹیم کا حصہ بنے۔ صحافت کی آزادی اور وقار کے لیے، عزت، شہرت اور پہچان کے لیے، نمائندگی کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ حافظ آباد میں 10 ارب روپے کی لاگت سے 4 سال قبل شروع ہونے والا جدید DHQ ہاسپٹل تاحال مکمل نہ ہو سکا۔ مشرق ڈیجیٹل کے عرفان نعمت کی رپورٹ کے مطابق ہسپتال کی تعمیر میں تاخیر کے باعث شہری شدید پریشانی کا شکار ہیں اور مریضوں کو علاج کے لیے دوسرے شہروں کا رخ کرنا پڑ رہا ہے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ DHQ ہاسپٹل کی تعمیر فوری مکمل کی جائے۔ زیرہ فوز حافظ آباد کی جانب سے مین بازار، گجرانوالہ روڈ، ریلوے پھاٹک اور دیگر مقامات پر تجاوزات کے خلاف آپریشن، دکانوں پر ریٹ لسٹ اویزہ کرنے کی ہدایات جاری۔ زیرہ فوز کے SDO محمد شفیق ڈوگر کا کہنا تھا کہ حکومتی ہدایات اور عوامی ریلیف کے پیش نظر گرام فروشوں اور تجاوزات کے خاتمے کے سلسلے میں بلا تفریق اور سخت کارروائیاں جاری رہیں گی۔ دکاندار، تاجر مارکیٹ کمیٹی اور پرائس کنٹرول کمیٹی کے مقرر کردہ نرخوں کے مطابق اشیاء خورد و نوش کی فروخت کو یقینی بنائیں اور اپنی دکانوں پر ریٹ لسٹیں ضرور اویزہ کریں۔ جو دکاندار سرکاری ریٹس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے عوام کو مہنگے داموں اشیاء فروخت کریں گے، انہیں نہ صرف بھاری جرمانہ کیا جائے گا بلکہ ان کے خلاف مقدمات بھی درج کروائے جائیں گے۔ دیپال پور میں بلند آواز گانا چلانے پر ایک اور مقدمہ درج، پولیس نے ٹریکٹر ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ مشرق ڈیجیٹل کے عبدالجبار محسن کی رپورٹ کے مطابق تھانہ منڈی احمد آباد کے ASI عمر ریاض نے ٹریکٹر پر گانا چلاتے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کی مدعیت میں درج مقدمہ میں گانے کے بول اسی پاگل ہوئے سجنا وے انا پیار تیرے نال کرنے ہاں کو فاش گانا قرار دے دیا۔ ٹریکٹر ڈرائیور محمد بابر کو پابند سلاسل کر دیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں وزیر آباد سے، جہاں ٹرین تلے ایک شخص کچلا گیا جبکہ ایک شدید زخمی ہو گیا۔ مشرق ڈیجیٹل کے ڈسٹرکٹ رپورٹر شیخ محمد علی کی رپورٹ کے مطابق حادثہ کوٹلی سائیاں کھگڑ کے قریب پیش آیا۔ پشاور سے کراچی جانے والی عوام ایکسپریس نے ریلوے لائن میں چلتے 2 افراد کو ٹکر مار دی۔ اطلاع کے مطابق 2 افراد ریلوے ٹریک کے درمیان چل رہے تھے، اچانک پشاور سے کراچی جانے والی عوام ایکسپریس آ گئی۔ ٹرین کی ٹکر لگنے سے ایک شخص دور جا گرا جبکہ دوسرا شخص نیچے آ کر کچلا گیا۔ ریسکیو 1122 کی ٹیم نے زخمی شخص کو تشویشناک حالت میں DHQ ہاسپٹل گجرانوالہ منتقل کیا، جہاں اس کی حالت نازک بیان کی جاتی ہے۔ جہاں باغ شخص کی لاش کو کگڑ سول ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ بلیٹن میں سپورٹس کی خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر آسٹریلوی کپتان پیٹ کمنس کمر کی انجری کے باعث انگلینڈ کے خلاف ایشین سیریز کے پہلے ٹیسٹ سے باہر ہو گئے۔ پیٹ کمنس کی جگہ ابتدائی میچ میں سٹیون سمتھ ٹیم کی قیادت کریں گے۔ 5 ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز کا پہلا ٹیسٹ 21 نومبر سے پرتھ میں کھیلا جائے گا۔ ہیڈ کوچ کا کہنا ہے کہ کمنس اس ہفتے بولنگ شروع کریں گے اور ان کی بریسن ٹیسٹ میں واپسی کی امید ہے۔ کمنس کی غیر موجودگی میں فاسٹ بالر اسکاٹ بولینڈ ٹیم میں شامل ہونے کے مضبوط امیدوار ہیں۔ امریکی ریاست نیوڈا میں منعقد ہونے والی 74ویں مس امریکہ مقابلے کا تاج ریاست نبراسکا کی آرڈی ایکٹ کے سر سجا دیا گیا۔ مقابلے میں پورے امریکہ سے 50 ماڈلز نے حصہ لیا، جن میں سے 22 سالہ آرڈی ایکٹ نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ اعزاز اپنے نام کیا۔ آرڈی ایکٹ پیشے کے اعتبار سے ایک مقامی کمپنی میں سوشل میڈیا اور مارکیٹنگ کوارڈینیٹر کے طور پر خدمات انجام دے رہی ہیں، تاہم مرنے کا شوق بھی رکھتی ہیں۔ ان کا انتخاب مس امریکہ کے نئے دور کی شروعات کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ حالیہ برسوں میں یہ مقابلہ متعدد تنازعات کا شکار رہا ہے۔ 2023 میں ریاست جورجیا سے منتخب ہونے والی نویلا فوگٹ نے مس امریکہ کا تاج حاصل کرنے کے کچھ عرصہ بعد استعفیٰ دے دیا تھا، جس کے بعد منتظمین نے نظام میں مختلف اصلاحات کی۔ موجودہ مس امریکہ آرڈی ایکٹ آئندہ ماہ 21 نومبر کو تھائی لینڈ میں منعقد ہونے والے مس یونیورس مقابلے میں امریکہ کی نمائندگی کریں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔